जिन्नात की कहानियाँ तो हम सब ही ने सुन रखी होंगी। आज की कहानी अपनी नौइयत की मुनफरिद और अनोखी कहानी है। हम उम्मीद करते हैं कि सामीन को हमारी कहानी पसंद आएगी। ये हमारे गांव की एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम अशरफ है। हमारा गांव पंजाब के ज़िले गुजरात में वाक़ है। यहाँ के किसानों का आबाई पेशा खेती बाड़ी है। किसान सुबह सवेरे ही अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। रोशू भी उनमें से एक ही था। रोशू के यहाँ कोई औलाद न थी। दोनों मियाँ बीवी को इस बात का गम भी था कि इनके मरने के बाद इनका कोई नाम लेवा ना होगा। कोई मज़ार और कोई ऐसा दर नहीं था कि जहाँ पर दोनों मियाँ बीवी औलाद के लिए दुआएं मांगने ना गए हों। रोशू की बीवी कहा करती थी कि जब अल्लाह को औलाद से नवाजना होगा वो उनको औलाद से नवाज देगा। उन दोनों की ज़िंदगी यूं ही गुज़रती जा रही थी। एक दिन रोशू अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे इत्तला मिली कि उसकी बीवी अचानक बेहोश होकर गिर गई है। रोशू अपने सारे काम काज छोड़कर घर की तरफ रवाना हुआ। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी बेसुध चरपाई पर पड़ी हुई है। वो इसे लेकर गांव में वाक़े गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि दिल के दौरे की वजह से इसकी बीवी इंतकाल कर गई। ये सुनकर रोशू पर सकते का दौरा पड़ गया। रोशू अपनी बीवी के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगा था। उसे हर वक्त अपनी बीवी की याद सताया करती थी। इसने खेतों में जाना भी कम कर दिया था। ज़्यादातर वो अपनी बीवी की चारपाई के करीब बैठा रहा करता था और कहता था कि नेक बख्त तुम तो चली गई मगर मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ। तुम्हारी यादें मुझे बहुत तड़पाती हैं। मैं भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा। गांव के लोग रोशू की हालत देखकर अफसोस करते थे। उन्हें रोशू की हालत देखकर तरस आता था। रोशू खेतों में काम करने के बाद अपनी बीवी की कब्र पर चला जाया करता और घंटों बैठकर अपनी बीवी से बातें किया करता। वो कहता कि अगर ख़ुदकुशी हराम न होती तो वो भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके इसके पास चला आता। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था कि इसका फावड़ा किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उसने गौर से देखा तो वो एक प्लास्टिक की बोतल थी जिसमें एक कागज़ भी था। रोशू ने इस बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खोला इसमें रखा कागज़ ज़मीन पर गिरते ही गायब हो गया और एक मुअत्तर खुशबू फ़िज़ा में फैल गई। इसने वो बोतल वहीं खेतों में फेंक दी और फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। वो काम कर ही रहा था कि इसके कान में किसी ने सरगोशी की और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। रोशू चौंक गया। इसने कहा, कौन है वहाँ? मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। शाम हो गई और वो अपने घर आ गया। वो बहुत थक चुका था और चारपाई पर लेट गया। उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह जागा तो इसने देखा कि आला व इक़साम का नाश्ता मेज़ पर रखा हुआ है। रोशू हैरान हुआ कि नाश्ता कौन ले आया। इसने इतना लजीज नाश्ता कभी नहीं खाया। रोशू खेतों में काम कर रहा था कि इसे फिर से एक सरगोशी सुनाई दी और पूछा कि नाश्ता कैसा था। रोशू फिर चौंक गया। तुम कौन हो भाई? क्यों मुझसे मजाक करते हो? मैं तो पहले ही गम का मारा हूँ। मुझे परेशान मत करो। रोशू फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम हो गई। वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसके घर में झाड़ू लगी हुई है और रात का खाना चारपाई पर सलीके से रखा हुआ है। ये सब देखकर वो हैरान हो गया।
اسے لگا کہ اس کی بیوی سغرا واپس آ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی، سغرا سغرا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چیخ کر رونے لگا۔ اسے پھر سے کان میں سرگوشی سنائی دی کہ کھانے سے کہا ناراضگی، کھانا تو کھا لو۔ روشو نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کبھی تم ناشتہ لے آتے ہو، کبھی تم کھانا لے آتے ہو، مجھ غریب پر رحم کھاؤ۔ اس کے کان میں اس کی بیوی سغرا کی آواز آئی، کھانا کھا لو روشو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اپنی بیوی کی آواز سن کر روشو نے کہا کہ سغرا تم کہاں ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ اسے پھر سے آواز آئی، روشو کھانا کھا لو۔ روشو نے کھانا کھا لیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ واقعی اس کی بیوی تھی یا اس کا بھرم۔ صبح ہو گئی، ناشتہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا۔ روشو کی عمر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے وہ جلد ہی تھک جایا کرتا تھا۔ شام میں روشو گھر جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا اور اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے کان میں اس کی بیوی کی آواز آئی، روشو گھر جاؤ اور آرام کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ روشو کو جیسے اب سے اس آواز کی عادت پڑ چکی تھی، اس نے جواب دیا، سغرا تم تو آتی نہیں، صرف تمہاری آواز آتی ہے اور روز مجھے ناشتہ اور کھانا مل جایا کرتا ہے۔ اب تو گھر بھی صاف ستھرا رہنے لگا ہے۔ پھر آواز آئی، روشو گھر جاؤ اور کھانا کھا لو۔ روشو گھر آ گیا۔ آج بھی گھر چمچما رہا تھا۔ روشو نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ سغرا دیکھو میں نے کھانا کھا لیا، سغرا دیکھو میں نے کھانا کھا لیا۔ روشو کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کل جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا مذاق؟ اگر مذاق ہے تو مجھ غریب کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد روشو سو گیا۔ روشو صبح جاگ گیا اور ہاتھ منہ دھو کر اس نے ناشتہ کیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج صبح سے ہی موسم بارش والا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ روشو پریشان تھا کہ اتنی تیز بارش میں کہیں کھڑی فصل خراب نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ تیز بارش کی وجہ سے گاؤں کے کسانوں کی کھڑی فصل خراب ہو گئی۔ اگلے دن جب روشو اپنے کھیتوں میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فصل لہلہا رہی تھی، جبکہ باقی کسانوں کی فصلیں تباہ ہو چکی تھیں۔ سارے کسان حیران تھے کہ ایسا معجزہ کیوں کر ہو گیا۔ روشو بھی حیران تھا۔ سارے کسان روشو کے گرد جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ ایسا کون سا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے روشو کی فصل ٹھیک ہے، باقی سب کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ روشو نے کہا کہ وہ خود حیران ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ کسان روشو کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور کچھ اپنے دل میں حسد لیے روشو کے دشمن بن چکے تھے۔ گاؤں کے کچھ نوجوان کسانوں نے حسد میں آ کر روشو کی فصل کو تباہ کرنے کے لیے کھیتوں میں بیل چھوڑ دیے، مگر جیسے ہی بیل کھیتوں کی طرف بڑھے، کہیں سے شیروں کا جھنڈ امڑ آیا، جس کے ڈر سے سارے بیل بھاگ گئے۔ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گاؤں میں شیر گھس آئے ہیں۔ گاؤں کے کچھ کسانوں کا حسد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے روشو کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس لیے انہوں نے ایک شام جب روشو اپنے کھیتوں سے کام ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا، انہوں نے روشو پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ کسان روشو کے قریب آئے تو ایک انجانی طاقت نے ان کسانوں کو اٹھا کر دور پھینکنا شروع کر دیا۔ روشو یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ اچانک 4-5 لمبے قد کے انسان، جن کے سر کے بال لمبے تھے، کہیں سے آ دھمکے اور للکارنے والے انداز میں کہنے لگے،
کہ اگر کسی نے پھر کبھی روشو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس بار تو ان کسانوں کو صرف اٹھا کر پھینکا ہے، اگلی مرتبہ جان سے جائیں گے۔ کبھی مت سمجھنا کہ روشو اکیلا ہے، ہمارا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہے۔ سارے گاؤں حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، پہلے کبھی ان کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ مدد کے لیے آنے والے دراز قدوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے، ہم روشو کی حفاظت کریں گے۔ یہ سن کر کچھ کسان تو بھاگ کھڑے ہوئے اور جو بچ گئے وہ وہیں کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک کسان نے پوچھا کہ روشو پر اتنی مہربانی کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، روشو نے ہمارے قبیلے کے سردار پر احسان کیا ہے، اس نے انہیں قید سے آزاد کرایا ہے۔ جب تک روشو زندہ رہے گا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، آئندہ خیال رکھنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ روشو ڈرا ڈرا سہما یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ جمع ہونے والے سارے کسان منتشر ہو گئے۔ اب روشو کو سمجھ میں آیا کہ وہ ناشتہ اور کھانا کون لے کر آ رہا تھا، مگر وہ سغرا کی آواز تو وہ پھر کیا تھی؟ سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ روشو کے ساتھ جنات رہتے ہیں۔ وہ سب اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ رات میں روشو کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے لمبے قد کا ایک شخص کھڑا تھا۔ روشو نے کہا، کون ہو بھائی؟ اس نے کہا، کیا وہ اندر آ جائے؟ روشو اس شخص کو لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ روشو نے کہا، بھائی میں نے پہلے کبھی آپ کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا، اگر برا نہ مانو تو اپنا تعارف تو کراؤ۔ اس نے کہا، ایک دن تم اپنے کھیتوں میں کھدائی کر رہے تھے اور تمہیں ایک بوتل ملی تھی جس کا ڈھکن کھول کر تم نے مجھے آزاد کیا تھا۔ ہاں مجھے کچھ یاد تو آ رہا ہے۔ اس بوتل کا تم سے کیا واسطہ بھائی؟ اس شخص نے کہا کہ میں قوم جنات میں سے ہوں اور اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ مجھے ایک عامل نے بوتل میں قید کر کے تمہارے کھیتوں میں دبا دیا تھا، پھر تم نے مجھے آزاد کروا دیا۔ تم نے مجھ پر اور میرے قبیلے پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تم کو ناشتہ اور کھانا دیا کرتا تھا۔ روشو اس شخص کی بات کو سن کر بالکل نہیں ڈرا اور کہنے لگا کہ بھائی میری عمر ہی اب کتنی رہ گئی ہے، میری بیوی سغرا تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا نام فشان ہے، تم کو جب بھی میری ضرورت پڑے میرا نام پکار لینا، میں آ جاؤں گا۔ روشو نے کہا، بھائی اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو مجھے میری سغرا لا دو۔ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا کہ جو کام اللہ کے ہیں ہم ان میں مداخلت نہیں کر سکتے، مگر آپ کو آپ کی سغرا کی آواز آتی رہے گی، آپ کی حفاظت ہم پر لازم ہو چکی ہے۔ روشو کو اب کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اب وہ اپنے گھر پہ آرام کیا کرے، اس کے کھیتوں کی اور فصل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پورے گاؤں نے دیکھا کہ اس دن کے بعد روشو کبھی کھیتوں میں باقاعدہ کام کرنے نہیں آیا۔ اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کوئی اور ہی کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، جنات تھے۔ آج بھی اسے سغرا کی آواز آتی ہے جو اس کی بچی کچی زندگی کا واحد سہارا ہے۔ آپ کو اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔